लक अलहम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, रुकू ब रुकू कुरान फहमी का सिलसिला है। आज हम कुरान मजीद की 13वीं सूरह मुबारका को समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या पैगाम अता फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, इस सूरह मुबारका का नाम है सूरतुर राअद। ये कुरान मजीद की 13वीं सूरह है और 13वें पारे ही में ये शामिल है। 6 रुकू हैं इसके, आयात की तादाद 43 है। ये 13वें पारे के 7वें रुकू से शुरू होकर 12वें रुकू पर जाकर ख़त्म होती है। इस सूरह मुबारका के हवाले से मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है कि ये मक्की है या मदनी है। हमारे यहाँ जो कुरान मजीद मौजूद हैं उन पे मदनिया लिखा हुआ होता है, लेकिन इसके मज़ामीन पर थोड़ा सा गौर करने से ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि इसके मुखातिब बुत परस्त हैं जो मक्का में मौजूद थे, इसलिए ये हकीकतन मक्की सूरत ही है। मुफस्सिरीन का कहना ये है कि ये मक्की दौर के बिल्कुल आखिर में नाजिल हुई है, इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन को ये इश्तिबाह हुआ कि ये मदनी सूरत है। इस सूरह मुबारका में रब ताला की कुदरतों का बयान है, उसकी किबरियाई का बयान है, उसकी अज़मतों का बयान है, उसकी तख्लीक़ात का बयान है, और ये सब कुछ बयान करने का मकसद हमें ये समझ में आता है कि कुफ़ार को, बुत परस्तों को ये दावत दी जा रही है कि जिन बुतों को तुम पुकारते हो और जिन्हें तुम माबूद मानते हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, ताकत, किबरियाई के सामने बेबस हैं। तो ऐसों को माबूद मानना किस तरह रवा हो सकता है? अल्लाह ताला ही माबूद माने जाने के लायक है। सूरह मुबारका के आखिर में रब ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया है कि ए महबूब, जो सहीफ़ा रुश्द व हिदायत यानी कुरान मजीद मैंने आपको अता फरमाया, उसको लेकर आप उसके ज़रिए लोगों को हक की तरफ बुलाएं और उन्हें दावत हक दें। अगर वो आपकी बात को न माने तो इसमें आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर वो आपकी रिसालत का इनकार करते हैं तो मैं आपकी रिसालत का गवाह मौजूद हूँ। नाज़रीन मोहतरम, सूरह राद का पहला रुकू जो कि 13वें पारे का 7वां रुकू है, इसका आगाज़ इस हवाले से होता है कि मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा करते कि कुरान मजीद आपने खुद बनाकर हमारे सामने पेश किया है। तो इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है कि ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से उतरा है और ये हक है, मगर अक्सर लोग नहीं मानते, यानी अहले मक्का की अक्सरियत इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर अल्लाह ताला की कुदरतों का इसमें बयान हुआ कि अल्लाह ताला वो है जिसने आसमान को बगैर सुतूनों के खड़ा किया, बुलंद किया और फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया। शम्स व कमर को उसने मुसख्खर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शम्स व कमर को मुसख्खर किया और ये अपने अपने मदार में एक ठहरी हुई मुद्दत तक यानी क़यामत तक हरकत में रहेंगे। इनकी हरकत बयान की गई। उसके बाद ज़मीन की जब बात आई तो रब ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन को फैला दिया है और उस पर लंगर कायम किए, यानी पहाड़ उस पर मेखों की तरह मौजूद हैं, पैवस्त हैं और उस पर नहरें रवां कर दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो यहाँ से ये इशारा हमें मिलता है कि ज़मीन साकिन है और इसी चीज़ को आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी काबिल कद्र और दलाइल व बराहीन से पुरतसानीफ में बयान फरमाया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी आपके दिए हुए नज़रियाए सुकून ज़मीन को अहम करार दिया और उसको बावज़न मौक़िफ़ करार दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम किस्म के फल दो दो तरह से पैदा किए। कुछ सर्द हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ तल्ख़ हैं, कुछ शीरीं हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ तर हैं, कुछ खुश्क हैं। तो इस तरह से ये अल्लाह ताला की कुदरतों का एक अजब नज़ारा हमें देखने को मिलता है। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रात को दिन से छुपा लेता है। ज़मीन के उसने मुख्तलिफ कते बनाए, उनमें बागात हैं, उनमें खेतियाँ हैं
اور باغات اور کھیتیوں میں رنگ رنگ کی فصلیں ہیں، میوے ہیں، ہر طرح کے پھل پھول ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں ایک ہی قسم کے پانی سے پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا عظیم کرشمہ ہے۔ وہ کفار جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا عجیب خیال کرتے تھے، ان کے حوالے سے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ تعجب بڑا تعجب خیز ہے کہ جس رب نے بغیر کسی مثال کے پہلی دفعہ انہیں تخلیق کر لیا، تو کیا وہ دوبارہ انہیں نہیں اٹھا سکے گا؟ منکرین کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوں گے اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، وہ دوزخی ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بطور تمسخر وہ عذاب کی جلدی مچاتے تھے، کہتے تھے کہ جی کہاں پہ ہے آپ کا بتایا ہوا عذاب، وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح تمسخر کیا گیا، لیکن وہ تمسخر کرنے والے بھی عذاب دیے گئے، ان کو مختلف قسم کے عذابوں نے آ کر گھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اس کا عذاب آ جاتا ہے تو وہ بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار ڈٹائی سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آئی۔ اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی شان ظاہر کرنے کے بعد احکام الہیہ کے ذریعے خوف خدا دلانے کے سوا اے محبوب آپ کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کو مزید اگر معجزات دکھا بھی دیے جائیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ سورہ رعد کا دوسرا رکوع 13ویں پارے کا یہ 8واں رکوع ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی قدرتوں کے بہت سارے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، مادہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا یعنی حمل کی مدت سے وہ باخبر ہے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے احاطۂ علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر شخص کے ساتھ محافظ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں مختلف آفات سے۔ اسی طرح سے آگے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے کہ وہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اس کے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بجلی کی کڑک اس کی پاکی بولتی ہے، اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور جو کفار ہیں، جو بتوں کو پکارنے والے ہیں، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی پکار یہ بت نہیں سن سکتے، اس لیے پکارے جانے کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کی سن سکتا ہے۔ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 17 اس رکوع میں جو شامل ہے اس میں ارشاد ربانی ہے وَأَمَّا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو لوگوں کو نفع دے، لوگوں کو فائدہ دے، اس کو دوام ہے، اس کو دنیا میں دیر تک بقا ملتی ہے، اور جو چیز بیکار ہو، جو چیز نقصان دہ ہو، وہ مٹ جایا کرتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ کفر نے آخر مٹ جانا ہوتا ہے، اس لیے کہ کفر لوگوں کے فائدے کی چیز ہی نہیں ہے، اور حق نے ہمیشہ غالب رہنا ہے کہ وہ لوگوں کے نفع کی چیز ہے۔ حکم ربی ماننے والوں کے لیے بھلائی کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور حکم نہ ماننے والے ساری زمین کی دولت اور اس کے برابر مزید دولت بھی اگر دیں تو پھر بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو کہ بہت بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ سورہ رعد کا تیسرا رکوع جو کہ 13ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، اس کے آغاز میں یہ بتایا گیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نصیحت وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے اور جن چیزوں کو اس نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کے حساب سے خوف زدہ رہنے والے،
صبر کرنے والے، نمازیں ادا کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ جنت انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ مومنین کے باپ دادا، ان کے والدین، ان کے اولاد، ان کی بیویاں، ان کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ بھی انہی کے درجے میں ہوں گے، یعنی جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اور اچھے اعمال کریں گے تو ان کے متعلقین کو بھی ان کی برکت سے رب تعالیٰ انہی کے درجے میں جنت میں رکھے گا۔ یہ فائدے ہیں اچھوں کے ساتھ لگ جانے کے، جو یہاں سے ہمیں پتہ چلا، اور ان کی قدر و منزلت یہ ہے کہ فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے۔ عہد توڑنے والے، جوڑنے والی چیز کو توڑنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے یہ لعنت کے مستحق ہیں اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ چوتھے رکوع میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو اللہ کی طرف رجوع لائے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو چین ملتا ہے، انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ کو اس امت کی طرف بھیجا ہے کہ جس سے پہلے امتیں گزر چکی، یعنی یہاں سے آپ کی ختم نبوت کا بھی ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کتاب پڑھ کر ان کو سنائیں اور انہیں اپنی رب کی طرف دعوت دیں۔ اگر آپ پر ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے زندہ ہو جاتے تو تب بھی یہ کافر جو ہٹ دھرمی اور حسد کا شکار ہیں انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ اس لیے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے پر آزردہ ہونے سے تسلی دی گئی کہ آپ آزردہ نہ ہوں۔ پانچویں رکوع میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سابقہ رسولوں سے تمسخر کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، پہلے اللہ رب العزت نے انہیں بھی ڈھیل دی، انہیں مہلت دی، لیکن پھر بالآخر ان کو پکڑا گیا اور ان کو عذاب دے دیا گیا۔ اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کیا بت اس کی طرح ہر جان کی نگہداشت کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہر جان کی نگہداشت تو وہی کرے جو سب کا علم رکھتا ہو۔ بتوں کے پاس نہ شعور ہے نہ علم ہے تو وہ ہر ایک کی نگہداشت نہیں کر سکتے۔ کافروں کو زندگی میں بھی عذاب ہوگا، دنیاوی زندگی میں بھی ان پر عذاب آئیں گے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی انہی کے لیے، اور وہ بہت سخت عذاب ہے۔ جبکہ متقیوں سے رب تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت میں جو پھل ان کو ملیں گے وہ پھل بھی ہمیشہ کے پھل ہوں گے، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ والا سایہ ہوگا۔ کافروں کا انجام آگ ہے۔ علم آنے کے بعد جو کوئی کافروں کی راہ چلے اور ان کی خواہشوں کی پیروی کرے تو اللہ کے سامنے اس کا نہ کوئی حامی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کے لیے مل گئی کہ جو کوئی اللہ رب العزت کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حامی اور مددگار ہوں گے، اور اس کو اور بھی حامی اور مددگار میسر ہوں گے۔ صحابہ کرام بھی، اہل بیت بھی، اولیاء بھی، علماء بھی، حفاظ بھی، یہ سب کے سب مسلمانوں کے حمایتی اور مددگار ہوں گے قیامت کے میدان میں، اللہ کے فضل سے اور اس کی اجازت سے۔ ناظرین محترم، سورہ رعد کا چھٹا اور آخری رکوع جو کہ 13ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کافروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ نے نکاح کیوں کیے، آپ کی اولاد کیوں ہے، آپ کو تو ترک دنیا کرنا چاہیے، اور بیوی بچوں کے حوالے سے کوئی رغبت آپ میں ہونی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کو بھی بیویاں اور بچے عطا کیے ہیں، یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے انکار پر رنجیدہ نہ ہوں، آپ کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، ان کو جزا و سزا دینا اور ان سے حساب لینا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ذمہ پر ہے۔
یہاں پر کفار کو یہ بھی کہا گیا کہ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی آبادی مسلسل گھٹ رہی ہے اور اسلام کا نور دن بدن پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کفار کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمتوں، اس کی قدرتوں اور اس کی عظمتوں کو مان لیں اور اس کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر لیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ عنقریب یہ کافر جان لیں گے کہ جنت کسے ملتی ہے۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہم جنت کے حقدار ہیں، تو عنقریب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کفار کے انکار پر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی رسالت کا اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اے محبوب تم فرماؤ کہ میرے لیے اللہ گواہ کافی ہے اور اس کی گواہی میری رسالت کے حق میں موجود ہے، مجھے اور کسی کے ماننے نہ ماننے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ کی 2 آیات ایسی ہیں کہ جن کے ترجموں میں نجدیوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے، ان کی بھی بات ہم کریں گے لیکن وہ الگ ویڈیو میں ہوگی اور وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کون ہے کہ جو لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے اور کون ہے جو ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ایمان کا خزانہ ان کے ہاتھوں میں تھما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے، اپنے سینوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔